अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन अब्बास और आप देख रहे हैं HFP न्यूज़। दोस्तों, आज पाकिस्तान में हर तरफ रेप और रेपिस्ट के चर्चे हैं। मोटरवे पे होने वाले वाक़े ने सबको हिला के रख दिया। इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में एक माँ अपने बच्चों के साथ तनहा खड़ी थी और जब उसने सोचा कि दो अजनबी आए हैं जो उसकी मदद करेंगे तो उन्होंने बजाय उसकी मदद करने के उसको ज़्यादती का निशाना बना डाला। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही हैरानकुन खबर नहीं है। अभी 2 ही दिन पहले कसूर में अजमल नामी शख्स ने अपनी 15 साला बेटी को खुद ज़्यादती का निशाना बनाया और सिर्फ एक बार नहीं, वो 4 माह तक अपनी 15 साला बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता। कसूर के गांव गंजियावाला में ये वाक़या पेश आया और जिस जालिम बाप ने ये काम किया वो अकेला न रहा। उसने उस बच्ची के चचा यानी अपने भाई और अपने हमसाये को भी अपने साथ लिया और 4 माह तक वो लगातार एक मासूम बच्ची की इज्जत लूटते रहे। उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुए तो उसने कहा कि अगर हम गिरफ्तार ना होते तो हम जब तक रहते इस बच्ची के साथ यही करते रहते। ये अल्फाज थे एक बाप के अपनी सगी बेटी के लिए। हमारी कौम और हमारी कौम के नौजवान इतनी गिरे हुए मकाम पे कैसे पहुंच गए, आज की वीडियो में हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज करंट अफेयर के तज्जिए के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने अपने साथ लिया है पाकिस्तान के सूबा सिंध से एक इंतहाई काबिल तज्जिया निगार को, जो अक्सर पाकिस्तान के मौजूदा हालात और आलमी सियासत के ऊपर आर्टिकल्स लिखते रहते हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे छपते रहते हैं। दावत देता हूँ बहुत कम उम्र में बहुत गहरी नज़र रखने वाले अपने दोस्त जनाब मोहतरम शाह मोहम्मद साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम शाह मोहम्मद साहब, वेलकम टू HFP न्यूज़। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे मिजाज है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। तो शाह मोहम्मद भाई, मैं अभी दोस्तों को बता रहा था कि अभी जो हमारे इधर रेप के वाक़यात हो रहे हैं और बहुत से जुराइम हो रहे हैं, तो इसमें अभी जो हाईलाइट हो रहा है वो सिर्फ रेप का जुर्म जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है और ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है कि आया रेप के लिए जो सज़ा है वो सख्त होनी चाहिए या नरम होनी चाहिए। तो उस हवाले से आज हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप काइंडली ज़रा क्लैरिफाई करें कि जुर्म क्या है, क्राइम क्या है और कानून क्या है, यानी जिसको हम लॉ कहते हैं, और जुर्म की वजह क्या हो सकती है और जो कानून है उसका मकसद क्या होता है। आया जुर्म को ख़त्म करना होता है, दबाना होता है, या कोई और मकसद होता है? जी शुक्रिया सकलैन भाई। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंसानी मुआशरा होता है वहाँ पे कुछ अखलाकियात होते हैं। अखलाकियात का मतलब ये है कि द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है। इर्तिका से लेके एक डेवलप हो गया है अखलाकियात हमारे अंदर, जो मुआशरा डेवलप करता है। अब लॉ जो है, लॉ कहते हैं हाईएस्ट मोरालिटी को, जिसको एक लीगल जो है ना वो सेंक्शन दे के उसको इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फोर्स किया जाता है, उसको हम सिंपली लॉ कहते हैं और वो लीगल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। अब किसी भी मुआशरे के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पे सोशल ऑर्डर जो है वो कायम रहे वहाँ पे और इंसानी मुआशरा तरक्की करे। अब आते हैं हम क्राइम की तरफ। क्राइम को सोशियोलॉजी के टर्म्स में डेविएंट बिहेवियर भी कहा जाता है। ये डेविएंट बिहेवियर जो क्राइम है, ये वो होता है जो उस लॉ की अथॉरिटी को चैलेंज करता है और सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। लॉ जो है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फोर्स करके जो डेविएंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको अंडरमाइन किया जाता है ताकि हमारा सोशल ऑर्डर जो है वो बरकरार रहे और सोसाइटी अपनी तरक्की और इज्तिमाइयत की शक्ल में आगे बढ़ती रहे। इस हवाले से एक और चीज़ भी है जो मैं लाना चाहूँगा आपके नोटिस में, कि हमें जो एक घर वाला एग्जांपल है, जो होम है, उसको अगर आप स्टेट से कंपेयर करें तो वो एग्जैक्टली सेम बनता है। घर का जो निज़ाम है वो वालिदैन चलाते हैं। वहाँ पे बच्चे को पहले ग्रूम किया जाता है, उसको खाना दिया जाता है, उसको शेल्टर दिया जाता है, फिर भी अगर वो नहीं मानता तो उसको थप्पड़ लगाया जाता है, उसको स्कोल्ड किया जाता है। कभी भी पहले थप्पड़ नहीं लगाया जाता, पहले उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। इसी तरीके से इंसानी मुआशरे के अंदर जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है, वो पहले अवाम को ग्रूम करता है।
والدین گرومنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ اس کے ایکولنٹ ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا کے تھرو عوام کو گروم کرتا ہے، ان کے اندر اخلاقیات کو ڈیولپ کرتا ہے، رائٹ ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ کو سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد والدین کھانا پینا دیتے ہیں، جو اسٹیٹ جو ہے اس کا جو سسٹم جو ہے وہ اکنامک سسٹم کے تھرو ہماری معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے برعکس بعد میں جب والدین آخر میں آخری ایز اے لاسٹ ڈیفینس اس کو بچے کو تھپڑ لگاتے ہیں، تو اسٹیٹ ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ ایز اے لاسٹ ڈیفینس جو اس کا کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے جو کرائم کی طرف ریزورٹ کرتے ہیں، جو ڈیگریڈ بہیویئر شو کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے والدین جو ہے ایز اے لاسٹ ڈیفینس بچے کو تھپڑ لگاتے ہیں اور ان کو اسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لائن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح جیسے گھر کا نظام ہوتا ہے ویسے ہی معاشرے کا نظام ہوتا ہے، اور وہ ایک انسان کو جانور بننے سے روکتا ہے اور اس کو انسان ہی ایک مہذب انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی آپ نے ایکسپلین کیا کہ جرم یہ ہے کہ وہ جو مین سٹریم سوسائٹی ہے اس سے وہ ڈیوینٹ ہوتا ہے، یعنی جو وہاں پہ نارمز ہیں وہ اس کے اگینسٹ چلتا ہے، اور ایسے کام جو مین سٹریم سوسائٹی کے ساتھ ٹکراؤ میں آتے ہیں اس کو ہم جرم کہتے ہیں، اور قانون جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ریاست کی طرف سے اپنایا جاتا ہے، جیسے کہ ماں باپ اپناتے ہیں۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جرم جو ہے وہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے اور لا اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ۔ اب ہماری سوسائٹی میں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں، اب ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا چکا ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ کام ہمارے ملک میں جرم ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ قانون ہے، یعنی جرائم آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا کرائم ریٹ بڑھتا کیوں جا رہا ہے، ہمارے جرائم بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، اس کی ایگزیکٹ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ جی ثقلین بھائی، بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ تو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہیں پہ، تو اس کی تب تک کوئی حیثیت نہیں بنتی جب تک اس کو انسٹیٹیوشنل پاور نہ دی جائے۔ انسٹیٹیوشنس کے تھرو اگر قانون انفورس نہیں ہوتا تو قانون کس سے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ قانون کی جو پاور ہے، لا کی جو پاور ہے، وہ اس کو انسٹیٹیوشنس کے تھرو ملتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں اور ہمارے جو کتاب ہیں یا لیگل بکس جتنے بھی ہیں وہاں پہ بہت قانون کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ ادارہ جاتی جو فیلیور ہے، انسٹیٹیوشنل فیلیور ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اب آج کل کے حوالے سے جو ریپ کیسز کا مسئلہ چل رہا ہے، موٹر وے کا واقعہ ہو گیا اور جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہم اس کے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم نے پہلے ڈسکشن کی اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے۔ اب بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے کیا پہلے بچے کو ایجوکیشن سسٹم کے تھرو جو گزارا 12 سال کا ایک پروسیس ہے، اس میں آپ نے اس کو انسان بنایا یا آپ اس نے اس کو جانور ہی رہنے دیا؟ وہاں پہ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینس سمجھایا جاتا ہے، اس کو ایک ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل جو سسٹم، ہمارا جو ایجوکیشنل جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی فلاپ ہو چکا ہے، وہ کمپلیٹلی فلاڈ ہے، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ نمبر 1 اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کاز بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو آپ درست کریں، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کا کریکولم، اس کا اوور آل انوائرمنٹ، اس کی یونیفارمٹی پہ کام کریں، اس کی کوہیرنس پہ کام کریں۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے، ہمارا اب ہم کہیں گے کہ اکنامک سسٹم کا ریپ کیسز کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کافی سالوں سے ایک اکنامک کرائسس چلتا آ رہا ہے، اس نے کافی غربت پیدا کی ہے، جہالت پیدا کی ہے اور غربت پیدا کی ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ لیٹ شادیاں کر رہے ہیں۔ پہلے 18, 20, 22 میں شادیاں ہوتی تھی، اب 28, 30 سے بھی آگے تک چلی گئی ہیں، 32, 35 میں لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو بیسک ہماری جو سیکسول نیڈ بنتی ہے، جس طرح ایک کھانے کی نیڈ ہوتی ہے، جب آپ کسی سے کھانا چھین لیں تو پھر وہ کھانے کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانور بنے گا۔ بالکل، حلال نہیں ملے گا تو وہ حرام کی طرف جائے گا۔ بالکل، آپ ایک مخصوص ایک وقت کے اندر ایک نیڈ کو، ایک ایسا ماحول نہیں جو لیگل اور جو دینی ایک طریقہ کار ہے وہ ٹائم سے نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں،
تو پھر وہ جانور بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے. یہاں پہ قصوروار ہمارا اکنامک سسٹم ہے جس نے ہمارے جو شادی کا نظام ہے اس کو دھرم برم کر دیا, اور لوگ شادیاں بہت لیٹ جا کے کرتے ہیں تاکہ وہ فائنینشلی اور اکنامیکلی اسٹیبل ہو, اپنی گھر والی کا بچوں کا خرچہ اٹھا سکیں. تو یہاں اس کا حل کیا بنتا ہے؟ اس کا حل یہ بنتا ہے کہ جو ہمارا کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا, ہم جو اس کے ایک قسم کے غلام ہو چکے ہیں امریکن سرمایہ دارانہ نظام کے, میرے خیال میں اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آپ وہ چیز بھی ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. یہ میرا آپ سے شاید تیسرا سوال یہی ہوتا کہ آپ, اور اس ویڈیو کا ایگزیکٹ مدعا بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ریپ کیسز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے ایگزیکٹلی رسپانسیبل کون ہے, کیا وہ لوگ ہیں, وہ عوام ہیں, یا کہ کوئی اور ہے. تو آپ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے جو, اور کسی بھی ملک کا نظام اس کے پالیسی میکرز کی طرف سے ہمیشہ چلایا جاتا ہے. کیپٹل سسٹم تو غربت ہی پیدا کرتا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے دو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایجوکیشن سسٹم کا فیلیور, اکنامک سسٹم کا فیلیور. ان کو ہم نے جو ہے ادارہ جاتی بنیادوں پہ ان کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے, اور تاکہ عوام کے اندر شعور آئے, وہ جانور نہ بنے انسان بنے. اب تیسری جو اہم وجہ ہے وہ ہمارا میڈیا ہے. جیسے والدین بچے کو گروم کرتے ہیں, ایسے ہی ہمارا جو سسٹم ہے کسی معاشرے کا, وہ ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا کے تھرو پوری عوام کو گروم کرتا ہے, ان کے اندر شعور ڈالتا ہے, اخلاقیات دیتا ہے. ہمارا جو میڈیا ہے آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حشر ہے. ہمارا جو انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, اور جو ہے وہ 24/7 اویلیبل ہے. 24 گھنٹے وہ بچوں کے اوپر اور جو ٹین ایجرز ہیں ان کے مائنڈ کے اوپر جو ہے وہ وار کر رہا ہے, حملے کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک بندے پہ جب ایک ہو رہا ہے, ایک حملہ اس کے اوپر ہو رہا ہے, اس کے دماغ پہ, ٹی وی کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا ہوگی کہ وہ انسان سے ہٹ کر جانور بننے کی کوشش کرے گا, اور وہ جو ہے وہ اس طرح انلیگل ایکٹس میں, سیکسول ابیوز اور جو ہے ریپ کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جائے گی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹی وی, انٹرنیٹ, اس کے بہت فوائد ہیں, لیکن ان کو اپنی لیگل اور ایتھیکل باؤنڈس کے اندر ہونا چاہیے, یعنی اس چیز کا مس یوز ہو رہا ہے اور وہ خراب نہ ہو. سوشل میڈیا ریگولیشن کا نظام ہونا چاہیے. ابیوز ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ریگولیشن کا نظام ہونا چاہیے, جس طرح باقی ملکوں میں ہے, چائنا میں ہے. جو چیز اچھی ہے وہ الاؤ کی جائے, جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو بین کر دیا جائے, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے. تو یہ تیسرا ہے, اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہمیں پیمرا ہمارا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کو مضبوط کیا جائے, اس کے SOPs, اس کے جو ماڈلس آپرینڈی ہے اس کو درست کیا جائے, اس کو اپنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ دی جائے تاکہ وہ دیکھے کون سی چیز عوام کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. شاہ جی یہاں پر ایک اور چیز ہے نا, جب ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ یہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں صحافتی آزادی پہ, یا آزادی اظہار پہ, یا ایکسیس ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ہماری پبلک کا, یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن دیتا ہے کہ وہ ہمیں ہونی چاہیے. تو پھر ہمارے صحافی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اس چیز کے اوپر, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کریں. اور یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو میں ارطغرل غازی ڈرامہ لے کے آیا تھا اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ سیڈکٹیو کانٹینٹ اس کو دکھایا جاتا ہے, اور پبلک کا ویسے تو جو ہمارا سراؤنڈنگز میں ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, اور جو ہم ٹی وی یا سیل فون پہ دیکھتے ہیں وہ کوئی اور انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پھر بیمار ذہنیت کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ریپ وغیرہ کرتے ہیں, اس طرح کے جرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں. تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے جو ارطغرل غازی اسی لیے لے کے آیا کہ پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور یہاں پر ایک ٹرینڈنگ سٹارٹ کی جائے اس طرح کے سیریلز کی, ٹی وی کے اوپر یا موویز اس طرح کی بنائی جائیں کہ جس سے پبلک جو ہے وہ پازیٹیو طرف جائے, نہ کہ وہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ویسے تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں انہوں نے تقریباً اس کو کرٹیسائز ہی کیا تھا, شوبز انڈسٹری نے کرٹیسائز کیا تھا, اور اس کے علاوہ
ہمارے ویسے بھی جو صحافی ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا تھا کہ ہم ایک فارن کانٹینٹ لے کے آئے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے ہر چیز کو ریگولیٹ کرے۔ دیکھیں، ریگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے طے کرنا ہے۔ اب اگر فریڈم آف اسپیچ پہ اس پہ مسئلہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس پہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں، اگر فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اس کی کھلے عام اجازت دی جائے، تو جو لوگ آپ کو مذہب کی بنیاد پہ گالیاں دیتے ہیں یا جو لوگ آپ کو لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ جو غلط برابر کہتے ہیں، تو وہ بھی پھر یہی کہیں گے کہ ہمارا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے۔ اور جو ویسٹ میں ہو رہا ہے، جو مذہب کے خلاف بلاسفیمی ہو رہی ہے، وہ بھی یہی کہیں گے ہمارا فریڈم آف اسپیچ ہے۔ تو فریڈم آف اسپیچ تو اچھی چیز ہے، لیکن فریڈم آف اسپیچ کی وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، کہ کون سی فریڈم آف اسپیچ حد تک، ہر چیز ایک اپنی حد تک ہوتی ہے۔ تو اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ذہنی نشو و نما کر رہی ہیں، آپ کے لیے اچھی ہیں، تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اب جو چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے، تو اس کو کیوں الاؤ کیا جائے؟ یہ تو وزیر اعظم نے خود اسمبلی کے اندر بیان دیا تھا کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ والدین کی طرح ہوتی ہے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جو والدین ہوتے ہیں وہ اچھی چیز کو الاؤ کرتے ہیں اور بری چیز کو روکتے ہیں۔ تو فریڈم آف ایکسپریشن اچھی چیز ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ صحافیوں کو یا جو بھی ایکٹرز ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ جو چیز اچھی ہے اس کو الاؤ کریں، اس کے حق میں ایکٹیویزم کریں، اور جو بری چیز ہے وہ اس کو روکا جائے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے، ہم کانٹیکسٹ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تین جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں: ایجوکیشن سسٹم کا رول، اکنامک سسٹم کا رول، میڈیا جو سیکٹر ہے ہمارا اس کا رول۔ یہ تین روٹ کازز ہیں، ان کا فیلیور جو ہے وہ ریپ کرائمز کا روٹ کاز بنتا ہے۔ اب جو چوتھا آتا ہے، چوتھے وہ کہتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا۔ یہ ہمیشہ کرمنل جسٹس سسٹم لاسٹ ڈیفینس ہوتا ہے اگینسٹ کرائم۔ یہ لاسٹ ڈیفینس، جس طرح ماں باپ بچے کو ٹوکتے ہیں، اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، تو وہ آخر میں کرتے ہیں جب بالکل بھی وہ نہیں سدھرتا تب اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لاسٹ ڈیفینس ہے۔ پولیس کا نظام بہتر ہونا چاہیے، کورٹس کا نظام بہتر ہونا چاہیے، ہمارا پروسیکیوشن ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے اس کو ماڈرنائز کیا جانا چاہیے، ان سب اداروں کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہ سب جب کمپریہنسولی اور کلیکٹیولی ایک ہی ساتھ یہ سب ادارے کام نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کرائم کم نہیں ہوگا سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ ریپ کرائم ہو، چوری ہو، وہ قتل عام ہو، جو بھی کرائمز ہو رہے ہیں، ان سب اداروں پہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جذباتی قوم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ بہت لو ہے، شعور نہیں ہے، تو جذباتی قوم جذباتی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ لاسٹ ڈیفینس کو فرسٹ ڈیفینس بنا دیتی ہے، اسی لیے وہ پھانسی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سولوشن ہے، لیکن یہ پارٹ آف سولوشن ہے، یہ ہول سولوشن ہے۔ سولوشن پارٹ اور سولوشن، ہول سولوشن کیا ہے؟ ایجوکیشن، اکنامک سسٹم، میڈیا، پھر کرمنل جسٹس سسٹم۔ میں یہ کہنے کی کوشش کروں۔ یعنی آپ کے نزدیک ہماری جو انسٹیٹیوشنل کمزوریاں ہیں، ہمارے اداروں کی جو کمزوریاں ہیں، ہمارے پالیسی میکنگ میں جو لوپ ہولز ہیں، اس وجہ سے اس طرح کے کرائمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم امپروو نہیں کر پاتے تو ہم آج کے ابھی کیا مطلب 10 سال، 20 سال، 100 سال بعد بھی اسی سٹیج پہ اسی طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تب تک یہ کینسر بہت بڑھ جائے اور پورے ملک کے اندر پھیل جائے۔ یہ بالکل یہی ہے۔ انسٹیٹیوشنز جو ہے کسی بھی ملک کا نظام ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی سویلائزیشن کا قائم کرتا ہے۔ کیا جی، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے شاہ محمد بھائی۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پہ دعوت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، اور بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ ضرور انشاءاللہ ٹچ میں رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی دوستو، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، شاہ محمد بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو پرابلم ہے وہ ہماری پالیسی میکنگ میں ہے، ہمارے عوام کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ عوام کو تو ہم نے اپنے ملک کی پیدائش کے ساتھ ہی جاہد رکھنے کی پالیسیز بنا لی، یعنی اس وقت ہماری ترجیحات بدل گئیں جب انڈیا میں اور باقی آزاد ہونے والے ملکوں میں تعلیم کو پرائورٹی رکھا جا رہا تھا اور اس میں ریفارمز لائی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی ہماری ترجیحات اور تھیں اور ہم عوام کو شعور اور تعلیم سے دور رکھ رہے تھے، اور یہ ہم دانستہ طور پہ کر رہے تھے تاکہ عوام کل کو حکمرانوں کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ تو آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو دبا کے رکھا جائے
और इनको एजुकेशन से दूर रखा जाए। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि जो हमने 60-70 साल पहले बोया था, आज वो काट रहे हैं। आज हर तरफ अनारकी फैली हुई है। कोई किसी किस्म की जहनीत रखता है, कोई किसी किस्म की जहनीत रखता है, लेकिन मुख्तलिफ जहनीत रखना इशू नहीं है। इशू ये है कि जो भी अपना एक स्टांस रखता है वो अपना एक्सट्रीम स्टांस रखता है। यानी अगर कोई मजहबी बंदा है तो वो मजहब में इंतहा को पहुंचा हुआ है, अगर कोई लिबरल है तो वो लिबरलिज्म में इंतहा को पहुंचा हुआ है। तो ये एक्सट्रीम्स जो हैं ये हमने 60 साल पहले बोई थी और फिर हम वक्तन फवक्तन उसको बोते और काटते रहे। इसके लिए इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, देखते रहिए HFP न्यूज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।